बकरियों के रेवड़ के जो बकरियों के रेवड़ के माने के तुम बकरियों तुम्हारे पास चंद बकरियां है, तुम्हारी बेटी आमीना से अपने बेटे अब्दुल्ला का निकाह नहीं कर सकते। इतना कहना था। जनाबे वहब ने कहा था, लोगों तुम्हें मालूम नहीं है अब्दुल मुत्तलिब का घर वो घर है, अब्दुल मुत्तलिब की चौखट वो चौखट है जहाँ से कोई ईसाई खाली हाथ वापस नहीं लौटा है। अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा था, ऐ वहब हम अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। जनाबे वहब चले गए। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी गई, दरवाजा खोला गया। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा जान बाहर तशरीफ लाए, आप कदमों में गिर गए। जनाबे वहब कहते हैं, ऐ अब्दुल मुत्तलिब आज मैं सवाली बनकर आया हूँ, आज मैं तुझसे मांगने के लिए आया हूँ। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, ऐ वहब हम साइलों को कदमों में गिरा कर भीख नहीं देते, बल्कि उसे सीने से लगाकर भीख दिया। जनाबे वहब ने कहा था, ऐ अब्दुल मुत्तलिब मेरी बेटी आमीना जवान है, मैं अपनी बेटी आमीना के लिए तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। इतना कहना था। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दादा जान फरमाते हैं, दादा जान फरमाते हैं कि आपने उस नाम पर गौर किया। आमीना आमने से बना है, जिसका माना है आराम देने वाली, जिसका माना है राहत देने वाली, जिसका माना है सुकून देने वाली। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, इसके जरिए से जो शहजादा दुनिया में आएगा वो दुनिया को आराम देता हुआ नजर आएगा, वो दुनिया को राहत देता हुआ नजर आएगा। आपने कहा था, ऐ वहब अगर आज तुम नहीं आते तो चंद दिनों के बाद तुम्हारे घर आकर मैं अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए तुम्हारी बेटी आमीना का हाथ उससे मांग लेता। अल्लाह अकबर। हो रही है, आज हमारे यहाँ भी निकाह हो रहे हैं, लेकिन जरा गौर तो करें ना। आज हम लड़की बाद में देखते हैं, जहेज पहले तय करते हैं। हम लड़की बाद में देखते हैं, जहेज का मुतालबा पहले किया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज मक्के में निकाह होने जा रहा है, हुजूर के बाबा दूल्हा बनने जा रहे हैं, हुजूर की माँ दुल्हन बनने जा रही है। जहेज का कोई मुतालबा नहीं है, गाड़ी का कोई मुतालबा नहीं है। आपने कभी गौर किया, आज बढ़ते हुए जहेज की वजह से आज हमारी बेटियां मुर्तद होती जा रही है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम है। कभी आपने गौर किया, जो खेतों में मजदूरी करता है, जो खेतों में कुदाल चलाता है, उस बाप से जाकर पूछे, अगर अल्लाह ने तुझे माल दिया था, अल्लाह ने तुझे पैसा दिया था, अल्लाह ने तुझे दौलत दी थी, किसी गरीब के दरवाजे पे चला जाता, उसका हाथ अपने हाथ में रखकर उससे ये कहता, एक बेटी की कमी है, तू अपनी बेटी मुझे दे दे। अल्लाह की इज्जत की कसम, उस बेटी के कदम घर में बाद में पड़ते, अल्लाह की रहमतें पहले उतरती हुई मारी जा रही है। आज पैदा होने से पहले मारी जा रही है। अल्लाह बेटियों पर जुल्म ना करे। उस दौर में भी मक्के के अंदर औरतों पर जुल्म किया जाता था। जब किसी खातून का इंतकाल हो जाता, जब किसी खातून के शौहर का इंतकाल हो जाता तो शौहर के साथ उस खातून को भी जला दिया जाता था, चिता पर उसे आग लगा दिया जाता था। अल्लाह अकबर। बेटियों को कत्ल किया जा रहा था, बेटियों को दफन किया जा रहा था। हुजूर के एक सहाबी है जिसे जमाना जनाबे दहिया कलबी के नाम से जानता है। अल्लाह अकबर। जनाबे दहिया कलबी है, मेरे नबी की नजर पड़ी है जनाबे दहिया कलबी पर। आका ने दुआ के लिए हाथ उठाया, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला दहिया कलबी के दिल में मजहबे इस्लाम का प्यार डाल दे, मजहबे इस्लाम की मोहब्बत डाल दे। तारीख शाहिद है, मेरे इमाम ने कहा था, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के
کے لیے دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد مولا دہیا کلبی کے دل میں مذہب اسلام کا بیان کرتے اللہ اکبر۔ جناب دہیا کلبی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے اپنی پشت سے چادر اتاری اور زمین پر بچھا دی۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب دہیا کلبی حاضر ہوئے، چادر کو اٹھایا گیا، آنکھوں سے لگایا گیا، عرض کرتے یا رسول اللہ اس چادر کو قبول فرمائے۔ جناب دہیا کلبی کہتے آقا میں نے بہت سارا گناہ کیا ہے، کیا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ جناب جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر، جناب جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ دہیا کلبی سے کہہ دیجئے، دہیا کلبی سے فرما دیجئے اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو اللہ کلمے کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک گناہ ہم نے ایسا کیا ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ کریم آقا فرماتے ہیں اے دہیا کلبی تو نے کون سا گناہ کیا ہے، تو نے کون سی خطا کی ہے؟ جناب دہیا کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں سفر پر جا رہا تھا، میری بیوی حاملہ تھی، میں نے اپنی بیوی کو نصیحت کیا تھا اے میری شریک حیات جب میں واپس سفر سے آؤں اگر لڑکا پیدا ہو تو گاؤں میں مٹھائیاں بانٹنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ یا رسول اللہ چند سالوں کے بعد جب میں گھر آیا میں نے دروازے پر دستک دی، ایک چھوٹی سی بچی دوڑتے ہوئے دروازہ کو کھولا، میں نے کہا تم کون ہو؟ وہ بچی کہنے لگی میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ اتنا کہنا تھا یا رسول اللہ میں نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں۔ اتنا کہا یا رسول اللہ وہ بیٹی دوڑتے ہوئے میرے قدموں سے لپٹ گئی، کہا بابا اتنے دنوں سے کہاں تھے؟ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، میں ماں سے پوچھ رہی تھی بابا کہاں چلے گئے؟ یا رسول اللہ مجھے ترس نہ آیا، میں نے اپنی بیوی سے کہا تم سے میں نے پہلے ہی کہا تھا اگر لڑکے کا تولد ہو، لڑکے کی ولادت ہو تو اس کی خوشی میں تم لوگوں میں مٹھائیاں بانٹنا، جب بیٹی کی تولد ہو، بیٹی کی ولادت ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ تو نے اس کی پرورش کی ہے، تو نے اسے پالا ہے، تو نے اسے سنبھالا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ خاتون عرض کرتی ہے اے میرے سلطان آپ کی نصیحت مجھے یاد تھی، اگر میں اسے دفن کر دیتی، اسے مار دیتی تو صبح قیامت تک کوئی بھی بیٹی اپنے ماں پر یقین نہ کرتی، بھروسہ نہ کرتی۔ اللہ اکبر۔ جناب دہیا کلبی کہتے ہیں چند دنوں کے بعد مجھے یہ احساس ہوا قبیلے کے لوگ مجھے تانا دیں گے ہماری بیٹیوں کو اس نے قتل کیا ہے، اپنی بیٹی کو یہ پال رہا ہے، اپنی بیٹی کی پرورش کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا اسے تیار کرو، ہم اسے دعوت پر لے کر جائیں گے۔ آقا میری بیوی نے اسے تیار کیا ہے، میں اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر جب چلنے لگا میرے پیر میں کانٹے چبھ رہے تھے، خون نکل رہے تھے۔ یا رسول اللہ میری بیٹی تڑپ کر کہہ رہی تھی بابا ہمیں ایسی دعوت پر نہیں جانا ہے جہاں جانے سے آپ کو اذیت ہوتی ہو، بابا گھر چلے۔ یا رسول اللہ میں نے کوئی جواب نہ دیا، بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر چلتا رہا، اس مقام پر پہنچا جہاں بیٹی کو دفن کرنا تھا، جہاں بیٹی کو دفن کرنا تھا، بیٹی کو قتل کرنا تھا۔ آقا جب میں قبر کھود رہا تھا، گڑھا کھود رہا تھا، میری بیٹی اپنے ہاتھوں سے مٹی نکال رہی تھی، جب میرے سر سے پسینہ ٹپک رہا تھا یا رسول اللہ میری بیٹی اپنے دوپٹے سے میرے پسینے کو پوچھ رہی تھی، لیکن تب بھی مجھے ترس نہ آیا، میں گڑھا کھودتا رہا، قبر کھودتا رہا۔ جب قبر تیار ہو گئی میری بیٹی کہنے لگی بابا چلو نا چھاؤں میں بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں نے کوئی جواب نہ دیا، میں نے اپنی بیٹی کو دھکا دیا، وہ قبر میں گر گئی۔ اللہ اکبر۔ میں مٹی ڈالنا شروع کر دیا۔ آقا جب میں مٹی ڈال رہا تھا میری بیٹی چیخ رہی تھی بابا مجھے قتل نہ کرو، مجھے قتل
قتل نہ کرو، مجھے دفن نہ کرو، لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ یا رسول اللہ، میں نے اسے اسی مٹی کے اندر زندہ دفن کر دیا۔ کریم آقا علیہ السلام کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دہیا کلبی پھر سے وہ واقعہ سناؤ نا، وہ کہانی سناؤ نا۔ 3 مرتبہ آپ نے وہ کہانی سنائی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اے دہیا کلبی کیوں روتا ہے؟ میرے نبی کو رلاتا ہے۔ اللہ کا پیغام لے کر جناب جبرائیل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ دہیا کلبی سے کہہ دیجئے اس نے جو گناہ کیا ہے دور جاہلیت میں کیا ہے، اس نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ کلمے کی وجہ سے اس کی ساری خطاؤں کو مکے کے حالات اتنے خراب تھے کہ لوگ ننگے ہو کر کعبے کا طواف، لوگ ننگے ہو کر کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ بیماریں رو رہی تھی، وہ رسول آئیں گے، بچیاں رو رہی تھی، وہ نبی آئیں گے۔ اللہ اکبر، جب بیواؤں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے تو بیوائیں کہہ رہی تھی وہ رسول آئیں گے، چاند و سورج کہہ رہے تھے وہ نبی آئیں گے، زمین و آسمان کہہ رہے تھے وہ نبی آئیں گے، زمین و آسمان کہہ رہے تھے وہ رسول آئیں گے، شجر و حجر کہہ رہے تھے وہ نبی آئیں گے۔ ٹھیک 12 نبی نور کو صبح شادی کے وقت عبد المطلب کے مکان سے، عبداللہ کے گھر سے، آمینہ کی گود سے ایک آواز فضا میں گونجی تھی، اے دفن ہونے والی بیواؤں آپ پریشان نہ ہو، اے دفن ہونے والی بچیوں آپ پریشان نہ ہو، تمہیں بچانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ اب جناب عبداللہ کے صلب سے وہ نور منتقل ہوتا تھا، حضرت آمینہ کے اہل پاک کے طرف منتقل ہوتا ہے، حضرت آمینہ کے گھر پاک میں وہ نور جلوا کرتے۔ جناب آمینہ 3 دن کے بعد، کتنے دنوں کے بعد؟ 3 دنوں بعد ایک مرتبہ کہتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جناب آمینہ فرماتی ہے میں 3 دن کے بعد جناب وہب کی نظر پر باپ نے بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھا۔ باپ کہتا ہے اے آمینہ کیوں رو رہی ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا عبداللہ تمہیں نہیں سمجھتا عبد المطلب کے گھر میں کوئی پریشانی ہے؟ تب جناب آمینہ نے کہا تھا بابا پورے مکے میں سب سے زیادہ اگر کوئی سخی گھرانہ ہے تو وہ عبد المطلب کا ہے، پورے مکے میں سب سے زیادہ کوئی گھرانہ محبت کرنے والا ہے تو وہ جناب عبد المطلب کا۔ بیٹی رو کیوں رہے ہو؟ رو کیوں رہی ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ جناب آمینہ کہتی ہے بابا شادی سے پہلے بھی میں گھر سے باہر نکلا کرتی تھی تو کچھ اور بات ہوتی تھی، لیکن آج جب میں گھر سے باہر نکلی ہوں، جب میں آج عبداللہ کے گھر سے باہر نکلی ہوں، راستے میں جتنی چیزیں پڑی ہوئی تھی ان چیزوں سے سلام کی آواز آ رہی تھی۔ جب میں پہاڑیوں سے گزر رہی تھی تو پہاڑ بول رہے تھے، پتھر بول رہے تھے، درخت سجدے میں گر رہے تھے، درخت کلمہ پڑھ رہے تھے، درختوں سے سلام کی آواز آ رہی تھی۔ اتنا کہنا تھا، جناب وہب آگے بڑھ کر جناب آمینہ کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں۔ جناب وہب نے کہا تھا بیٹی آج میری تمنا پوری ہو گئی، میری آرزو پوری ہو گئی، میری خواہش پوری ہو گئی۔ جناب آمینہ نے کہا تھا بابا کس آرزو کی باتیں کر رہے ہو، کس تمنا کی باتیں کر رہے ہو؟ تب جناب وہب نے کہا تھا میں نے پڑھا تھا نبی آخر الزمان اس دنیا کے اندر تشریف لانے والے ہیں، آخری نبی اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ بیٹی آمینہ میں نے دعا کی تھی جب وہ آخری نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو وہ تیرے شکم پاک سے تشریف لائے، اس لیے میری بیٹی آمینہ تمہارے شکم میں پلنے والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ رسولوں کا رسول پل رہا ہے، نبیوں کا امام پل رہا ہے، رسولوں کا
کا